Assalamu alaikum and welcome to the brand new episode of my brand new podcast, The Ultimate Lifestyle. In this podcast, we will talk about how to create and live a purposeful and peaceful life. Now, let's talk about what is actually the ultimate lifestyle. I want to clear one thing here, that it has nothing to do that how much you earn or what do you own. It is basically consists of two basic and simple components, which are peace and purpose. And if you have both of these components dialed in, you can live a very peaceful life. No matter what is going on in your life, you can still be living the ultimate lifestyle. Now let's talk about first component, which is peace. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम, that means peace, और हमें ये भी पता है कि इस्लाम सलामती का मजहब है, यानी पीस की तरगीब देता है, और दीन फितरत है, यानी कि कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है. तो अगर पता ये चलता है कि अगर आपको पीसफुल लाइफ गुजारनी है, then you have to follow peace. Now, I want to tell you one thing, that peace starts within. It has to begin within yourself first. And if a person who cannot create inner peace, that person cannot bring peace to others as well. So इस podcast का मकसद ये है कि I am going to invite some experts who can teach us and guide us that how to create inner peace, और क्या वो चीजें हैं जो हमें inner peace तक पहुंचने नहीं देती. Before I introduce my valued guest, I want to introduce myself. My name is Rafia Fasi, and I'm a certified life and mindset coach and master NLP practitioner. Every day, I deal with people who come to me and tell me that we are fighting with internal resistance, inner conflicts. We don't find any motivation in life. We feel lost, and we don't see any purpose in life. And I always tell them that if you want to resolve any of these issues, you have to connect with yourself first. Because whatever you want to create externally, you have to create internally first. यहाँ पे मैं अपनी एग्जाम्पल भी दूंगी कि तकरीबन 3 साल पहले I was going through the same phase. Jahan pe I was working as a data analyst, and I was doing an online master's program. I was fulfilling my mom duties, my house duties, my work duties, my student duties, pretty much very occupied and busy. But still, I did not feel fulfilled. I did not have any purpose. कुछ मोटिवेशन नहीं फील होती थी, कुछ पर्पस नहीं मिलता था, कुछ कनेक्शन फील नहीं होता था. और उस वक्त मैंने I started reading Quran with translation. While I was doing that, I started reading spirituality as well. और I बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जिनमें मौलाना रूमी की बुक, शम्स तब्रेज़, I read Deepak Chopra, many more. And I would say all of that brought me into life coaching. And now that I have found my inner purpose and inner peace, I want to bring same to others. इस हवाले से मेरी पॉडकास्ट का सबसे पहला टॉपिक भी यही है कि रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी. वजह इस टॉपिक की ये है कि जब हम कनेक्शन की बात करते हैं, खुदा से, डिवाइन पावर से कनेक्शन की बात करते हैं, या इनर पीस या इनर पर्पस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में 2 ही तरीके आते हैं. या तो हम रिलीजन के जरिए इन सारी चीज़ों को पा सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के जरिए. मैंने दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड माई इनर पर्पस. मैं किसी एक चीज को गलत और सही भी नहीं कह रही, बट इसमें डिफरेंशिएट करना कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं हमारी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में. तो इस हवाले से मैंने जिन गेस्ट को यहाँ दावत दी है, आई वुड से दैट ही इज एन ऑथेंटिक सोशल एंड he is an authentic Islamic scholar who is not just the scholar. He's an author. He is an educationalist, and he is he's working in
Ghamdi Learning Center. I would say he is not just a student, he is a son-in-law of Sir Javed Ahmed Ghamdi. So thank you so much, sir. Mr. Hassan Ilyas ने हमें इस एपिसोड में ज्वाइन किया है, and I feel so honored that you are a part of my show. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी इनायत। मेरा आपसे, आपको टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा और आपकी रिसर्च और नॉलेज मुझसे कई ज़्यादा है, तो मुझे आपसे पहला सवाल भी यही करना है कि अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च एंड नॉलेज, आप किस तरीके से डिफरेंस या क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में? देखिए बहन, मजहब के साथ मसला ये है कि जब भी मजहब के बारे में कोई भी दावा, कोई भी बात, कोई भी राय हम कायम करना चाहते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किल ये है कि मजहब की हर बात को आपको एक सनद के साथ बयान करना है। सनद का मतलब क्या होता है? सनद का मतलब ये होता है कि अगर आपका दावा ये है कि ये बात दीन में है, अल्लाह की हिदायत में है, अल्लाह की ये मंशा है, अल्लाह की ये ख्वाहिश है, शरीयत का ये तकाजा है, तो अब ये ज़रूरी होगा कि जो कुछ सोर्सेज हमारे पास रिलीजन के मौजूद हैं, हम उनके पास जाएंगे और दिमाग को खाली करके जाएंगे और कोई राय कायम किए बगैर उनसे पूछेंगे कि आप इस मामले में क्या कहते हैं। ये वो पहला फिल्टर है, वो पहला स्टेप है जो बिलुमूम नजरअंदाज कर दिया जाता है जब हम मजहब की किसी भी मामले में कोई राय जानना चाहते हैं। होता क्या है? होता यह है कि एक तसव्वुर, एक तासुर, एक राय, एक नुक्ता नजर जो हमें लगता है कि दुरुस्त हो सकता है या हम उसके सहर में गिरफ्तार होते हैं, हम मजहब के पास उसकी सनद लेने के लिए जाते हैं, यानी हम उसको वेरीफाई करने के लिए मजहब के पास जाते हैं कि ये जो कुछ हमने समझा है इसकी कोई ना कोई बुनियाद, कोई ना कोई ताने बाने, कोई ना कोई फिक्री धारे किसी तरह से हमें मजहब से मिल जाए, तो हम कोई अदना मुमासलत कायम करके इस अपनी राय, अपने नुक्ता नजर को दीन के कालिब में दुनिया के सामने पेश करें और कहें कि जी ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ ये तो मजहब ही है। तो पहला काम जो मुशक्कत का है और बड़ा मुश्किल काम ये इसलिए होता है कि आदमी की जो आरा हैं वो बड़े तयक्कुन, बड़े इज़ान के बाद बनती हैं। आदमी अपनी राय के सहर में गिरफ्तार हो जाता है और फिर उससे रुजू नहीं करना चाहता। तो जैसे ही आप इस फिल्टर से अपने आप को गुजारेंगे तो फिर कुछ तल्ख हकायक आपके सामने खड़े हुए होंगे। वो तल्ख हकायक ऐसे हकायक हैं कि जिनमें आपको मजहब के सोर्सेज में जाकर उस बात की बुनियादी इस्तदलाल को निकाल के लोगों के सामने रखना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या है, जब भी आप मजहब के पास किसी भी मौजू से मुतल्लिक कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, दिमाग को खाली करें और मजहब के जो सोर्सेज हैं, मजहबी उलमा नहीं, मजहबी तहजीब नहीं, मजहबी माशरत नहीं, मजहब ने जो बड़े बड़े अजहान पैदा किए हैं उनके नुक्ता है नजर नहीं, उनके तासुरात नहीं, उनके जमाने पे असरात नहीं, आपकी तहजीबी बरतरी नहीं, आपकी माजी की इल्मी रिवायत नहीं, बल्कि मजहब के खालिस सोर्सेज। अब जब हम मजहब के खालिस सोर्सेज में जाते हैं और ये सवाल उनके सामने रखते हैं कि ये बताइए कि जी ये रूहानियत क्या चीज होती है, ये स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, ये इनर फील, एक कनेक्शन का तस्वुर, एक पीस ऑफ माइंड, ये सब कुछ क्या होता है, तो हमें ये मालूम होता है कि मजहब हमें ये बताता है कि भाई मैं तो तुम्हारे दिमाग के अंदर इस्तराब पैदा करने के लिए आया हूँ, हलचल पैदा करने के लिए आया हूँ, तुम्हें मुतफक्किर करने के लिए आया हूँ, तुम्हें हर वक्त झंझोड़ने के लिए आया हूँ। मैं तो ये बताने के लिए आया हूँ कि मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, हर जगह पर बरहना होकर खड़ी हुई है, गली बाजार में रख्सा है, मौत तुम्हारी हकीकत है। तुम मरूर जमाना के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ मौत के दहाने तक पहुंच रहे हो, लिहाजा इस बात की फिक्र करो कि मरने के बाद क्या होगा, वो क्या आमाल हैं जो तुमने दुनिया में इख्तियार करने हैं ताकि उस बड़े सबक, बड़े इम्तिहान के बाद तुम नाकामी से बच सको। तो ये पूरे मजहब का बुनियादी मुकदमा है। एक मिनट के लिए अगर आप इस मुकदमे को मान लें तो ये मुकदमा दर हकीकत इस्तराब पैदा करता है, ये आपके अंदर झंझोड़ने की एक कैफियत को पैदा करता है, ये आपको तरद्दुद में मुब्तला करता है। तरद्दुद किस चीज का? कि आप हर लम्हे ये सोचें
کہ بھائی کہیں خدا کی حدود کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی, کہیں مذہب نے جو ہدایات مجھے دی ہیں ان سے روگردانی تو نہیں ہو رہی, میں آخرت کے امتحان میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا. یہ مذہب کا بنیادی موضوع ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس بات کو ماننے کے بعد اب میں اس دنیا میں ایک انسان کی حیثیت سے رہتا ہوں. جب میں کہتا ہوں میں انسان ہوں تو کچھ میرا اس میں ظاہر ہے اور کچھ میرا اس میں باطن ہے. میں خارجی وجود رکھتا ہوں, میری انگلی ہے, میرا ہاتھ ہے, میرا منہ ہے, میری ناک ہے, میرے بال ہیں, ان سب کو کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو دنیا کے اندر کچھ قوانین ہیں عالم اسباب میں جن سے میں ان کا علاج کرتا ہوں. اسی طرح میرا نفس ہے, میرا اندرون ہے, میرا باطن ہے, اس کو آپ شخصیت کہیں, آپ اس کو میری روح سے تعبیر کر لیں, جو کچھ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, وہ چیز جو میرا انر سیلف ہے, میرا کانشیسنیس ہے, ایک وہ وجود رکھتا ہے. اس کو بھی کچھ امراض لاحق ہو جاتے ہیں. مثلا جس طرح آپ نے بیان کیا, زندگی میں کوئی مقصد محسوس نہیں ہوتا, سستی محسوس ہوتی ہے, یاس کا ہر وقت سما ہوتا ہے, دکھ کی کیفیت ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے, آدمی میں کام کرنے کا حوصلہ ہمت مان پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے آدمی کسی ایک عادت کا رسیا ہو کے رہ جاتا ہے. یہ سارے امراض ہیں. جس طرح خارجی بدن کو لاحق ہوتے ہیں, اسی طرح انسان کے داخلی وجود کو بھی, اس کے نفس کو, وجدان کو, اس کے شعور کو, اس کے اندرون کو, اس کے باطن کو, یہ سب چیزیں لاحق ہوتی ہیں. اب دوبارہ مذہب کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ جو کچھ مجھے لاحق ہوتا ہے اس کا علاج بھی آپ کے پاس ہے؟ تو 2 اور 2 4 کی طرح اس بات کا جواب ہے کہ مذہب کے پاس جس طرح میرے کینسر کا علاج نہیں ہے, میرے دماغ کی شریانیں بند ہونے کا علاج نہیں ہے, میرے دل کے امراض کا علاج نہیں ہے, اسی طرح سے یہ مذہب کا سرے سے موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ میرے ان داخلی امراض کا کوئی علاج کرے. یہ داخلی امراض کا علاج اگر مجھے سکون دیتا ہے, تسکین دیتا ہے, اس کو آپ روحانیت سے تعبیر کریں, انر سیٹسفیکشن سے تعبیر کریں, اسپرچل کنیکشن سے تعبیر کریں, کوئی بھی اس کو تعبیر کر لیں, وہ میں نے تلاش کرنا ہے. اب میں جب اس کو تلاش کرنے جاؤں گا تو سب سے پہلا سوال یہ سامنے آئے گا کہ وہ علم اور عقل اور میرا تجربہ اور میرے مشاہدہ اس کے لحاظ سے کوئی مفید, کارگر, اثر انداز چیز ہے کہ نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ مذہب آپ کو کچھ بڑے فکری سوالوں کا جواب دیتا ہے. اگر تو آپ کا اندرونی اضطراب ان سے متعلق ہے, یعنی آپ ڈپریشن میں ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ موت کے بعد کیا ہوگا, آپ کو انزائٹی ہے, آپ اینکشیس ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ 2 رستوں میں سے صحیح رستہ کون سا ہے, تو ان بڑے فکری سوالوں کو تو وہ حل کر دے گا, اور وہ بھی صرف حل کرے گا, اصولی جواب دے گا. اس پر چلنے کی ہمت پیدا کرنا, اس کے لیے حوصلہ اپنانا, اس کے لیے ڈسپلن پیدا کرنا, یہ مذہب کا موضوع نہیں. موجود ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کچھ سائنس ہم نے دریافت کی ہے, یہ دین کے توسط سے ہم نے دریافت کی ہے. یہ مادے کے جتنے قوانین ہیں, یہ لا آف گریوٹی ہے, یہ نظریہ ارتقاء ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ سب کے سب ہم نے اپنے تجربے, اپنے مشاہدے, اپنے علم اور عقل کی بنیاد پہ اخذ کی ہیں. تو یہی معاملہ ہمیں نفس کے ساتھ کرنا چاہیے. مجھے اضطراب پیدا ہو رہا ہے تو نفس کے ماہرین کے پاس جانا ہے, وہ بتائیں گے, وہ دیکھیں گے ہر بندے کی کیفیت, اس کے حالات, اس کا پس منظر, اس کا علم. جس جگہ پر کوئی فکری مسئلہ پیدا ہوگا وہاں مذہب آگے بڑھے گا. اگر وہ مذہب کا موضوع ہوا, مثلا مجھے اگر فکری مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جی دنیا میں پانی ختم ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے میں بہت انزائٹی میں رہتا ہوں, تو اب میں مذہب کے پاس جاؤں تو مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس کا جواب انسانی عقل کے پاس ہے. دین کے پاس کس چیز کا جواب ہے؟ وہ اس بڑے سوال کا جواب ہے کہ انسانیت موت کی طرف جا رہی ہے, موت کے بعد ہوگا کیا. تو میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہوں کہ اگر آپ کو انر پیس نہیں ہے یا پرپز نہیں ہے, تو وہ ایک یا ایسا اضطراب ہے یا انزائٹی ہے, تو اس میں دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کسی ذہنی جن کو پتا ہو یہ ساری چیزیں, آپ ان کے پاس جائیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ دین میں ہی سکون ہے اور قرآن پڑھو, اس میں تمہارے سارے مسئلوں کا حل مل جائے گا, قرآن کے پاس ہر چیز کا جواب ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ جب یہ کہیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ بات اگر تو آپ قرآن کی حکایت کر کے کہہ رہے ہیں تو پھر قرآن کی وہ آیت پڑھیں جس میں بیان کیا ہو کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے, دنیا کے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے, ہر نفسیاتی مسئلہ, ہر خارجی مسئلہ, ہر سماجی مسئلہ, یہ تو قرآن بتائے گا. پھر تو جو شخص یہ دعویٰ کرے گا اس دعوے کی دلیل یہی بات میں نے ابتدا میں عرض کی تھی پہلے سوال کے جواب میں, کہ جس وقت ہم مذہب کے ساتھ کسی چیز کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر ہم بالکل مجبور محض ہیں, اس لیے کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا, پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی جائے گی.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت سمجھائی جائے گی جس میں آپ فرما رہے ہوں کہ آؤ دین تمہاری دنیا کے مسئلے حل کرنے آیا ہے۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر خود آپ دیکھیں مدینے میں موجود ہیں، عملی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی روحانی مسئلہ بھی نہیں ہے، پریکٹیکل مسئلہ ہے، اس میں آپ نے ایک رائے دے دی۔ مدینے کے اندر گئے اور لوگ وہاں پر پیوند لگا رہے تھے۔ یہ جو گرافٹنگ ہوتی ہے، مختلف درختوں کی آپ روٹس کو جوڑتے ہیں، اس کے مختلف حصوں کو جوڑ کے اس سے پھل بہتر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بظاہر اجنبی لگا، پسند نہیں آیا، تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے نہیں کیا، پھل نہیں آیا۔ نہیں آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بات کیا تھی؟ کہا انتم عالم بامور الدنیا، پیغمبر یہ بات فرما رہا ہے جو دین لے کر آیا ہے کہ تم دنیا کے مسائل مجھ سے بہتر جانتے ہو، جو دین کی بات میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں وہ مجھ سے لو، باقی تم بہتر جانتے ہو۔ تو خود پیغمبر کا اسوہ تو یہ ہے، وہ تو دنیا کے عام معاملات میں یہ نہیں کہہ رہے کہ دین تمہارا مسئلہ حل کر دے گا، کہتے ہیں پیغمبر کا دائرہ ہی نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کا رویہ دیکھیں کہ عملی معاملات میں جنگیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ جی یہاں پر اب خیمہ لگا لیں، تو پوچھا ہے رسول اللہ کی ہدایت ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو فرمایا میری رائے، تو کہا پھر یہاں سے اٹھائیے، یہاں پر حملے کا خطرہ ہے۔ تو دین نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اپنے بارے میں، تو ہم پھر دین کے بارے میں آپ کی اس پوری کانورزیشن سے یہ نتیجہ نکال سکتی ہوں، آپ اجازت دیجیے گا اس بات کی، کہ مذہب کا مقصد قوانین پرووائڈ کرنا ہے، پرنسپلز پرووائڈ کرنا ہے کہ کس طرح کیسے معاملات جو بڑے معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے، ایک ٹھوس قوانین دینا۔ جہاں رہ گئی بات اسپرچویلٹی کی، وہاں جو ہے وہ آپ کو انر پیس اور انر پرپز مل سکتا ہے، بٹ دے بوتھ آر ٹو سیپریٹ تھنگس۔ ایک رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کرتا ہے، دوسرا آپ کو انر پیس اور پرپز کے بارے میں بات کرتا ہے، ہیومینٹی کے بارے میں بات کرتا ہے، کنیکشن کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل مختلف ہیں۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ میں اپنی بات کا خلاصہ ایسے کروں گا کہ مذہب ان بڑے فکری سوالوں کا جواب دیتا ہے جس کے جواب کی حتمی تعین کا میرے پاس کوئی دوسرا ماخذ یا ذریعہ علم نہیں ہے۔ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اگر وہ موجود ہے تو اس کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں، وہ معاملات جن میں میری عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، مذہب اس میں مجھے اچھا ایک لاسٹ سوال کروں گی، جب ہم مذہب کی بات کریں، مذہبی ریلیجس لوگ بہت ساری اس میں ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ مذہبی ہیں، آپ ریلیجس ہیں، تو آپ کا اوڑھنا جہاں قوانین کی بات ہے، کچھ قوانین لباس کے لحاظ سے بھی اور آپ کی ظاہری لک کے لحاظ سے بھی سیٹ کر دیے ہیں مذہب نے، تو ان کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تبھی آپ مذہبی ہیں، تبھی آپ ریلیجس ہیں، پریکٹسنگ مسلم ہیں، اور اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے جو قوانین جو پرنسپل ڈیفائن کیے گئے ہیں، تو آپ ریلیجس نہیں ہیں۔ Is that true? Does that really matter? یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بالعموم مذہبی فکر کو، مذہب کی انٹرپریٹیشن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی ہدایت ہے۔ دین اور مذہب کا جب آپ براہ راست مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی چیز آپ کے لیے سیٹ نہیں کی گئی ہے جو آپ کی مذہب کے ساتھ شناخت کو متعین کرے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، چاہے وہ آپ کی جامہ زیبی حلیے کے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ اختلاط مرد و زن کے باب میں ہوں، لوگوں نے باتیں بیان کی ہے۔ مذہب نے جو کرائیٹیریا بیان کیا ہے وہ سر تسر اخلاقی ہے۔ اخلاقی معاملات میں کہیں پر سد ذریعہ کے اصول پہ پریکاشنری میجر کے طور پہ پہلے روکا جاتا ہے، کہیں پہ سرے سے اس چیز کو مفقود کر دیا۔ تھینک یو۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ججمنٹل بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ تو نہیں، وہ جیسے جو اسکول آف تھاٹ میں فالو کر رہی ہوں وہ دوسرا کوئی نہیں کر رہا تو دوسرا غلط ہے، میں زیادہ ریلیجس ہوں۔ پھر یہ کیوں آتی ہے چیز؟ یہ اس لیے آتی ہے کہ لوگ جب مذہبی ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں ڈال کے دریا برد کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ جب مذہبی ہوتے ہیں تو وہ یہی سوچ کے مذہبی ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان کو مذہب کے نام پر بتایا جائے گا وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ مذہبی فکر ہے، لوگوں کی مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو لوگوں کو مذہب کے نام پہ بتائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہی درست انٹرپریٹیشن ہے، یہی مذہب کی منشا ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہے۔ تو یہ انسانوں کی کوتاہ فہمی ہے، یہ انسانوں کی کم علمی ہے کہ وہ مذہب اور مذہب کی انڈرسٹینڈنگ دونوں کو ایک بنا کر لوگوں میں یہ کہہ کر مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ مذہب کا تقاضا ہے،
اس کے نتیجے میں وہ انتہا پسندانہ رویے وجود میں آتے ہیں. اگر آپ مذہبی فکر کو ایک نیچرل فطری چیز سمجھیں تو اختلاف دنیا کے ہر معاملے میں ہوتا ہے, اس کا اظہار بھی ہوتا ہے, سائنس کے میدان میں بھی ہوتا ہے, فلسفے کے میدان میں بھی ہوتا ہے, لیکن آپ وہاں جنت جہنم کے فیصلے نہیں دے رہے ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مذہب اور مذہبی فکر دونوں کو جو لوگوں کو مذہب سکھایا جاتا ہے تو لوگ اس وقت عقل اور شعور کی روشنی میں اس کو نہیں سمجھتے, بلکہ اپنی عقل کو کہیں رکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. مذہب تو پورا کا پورا مقدمہ عقلی مقدمہ ہے, وہ تو عقلی استنباط, عقلی اصول, عقلی چیزوں کی بنیاد پہ اپنی بات پیش کر رہا ہے. لوگ عقلی طور پہ اس کو نہیں سمجھتے تو پھر اس سے انتہا پسندی وجود میں آتی ہے. لوگ اگر اس چیز کا فرق کریں, اس کی تمیز کریں عقل استعمال کرتے ہوئے کہ یہ دین ہے اور یہ میرے عالم کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے, یہ اس کا کہنا ہے کہ جو اس کی رائے کو نہیں مانتا وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, وہ گناہگار ہے, وہ گمراہ ہے, یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. عقل استعمال نہیں کرتے تو یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. اگر عقل استعمال کریں تو ان دو چیزوں کے فرق کو وہ ملوز خاطر رکھیں گے. اوکے انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسن, آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور کافی ساری مسکنسیپشن اور کنفیوژنس کو کلیئر کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ عنایت, آپ شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.